Welcome to Revive FM 94.0. I'm your host नवाज राजा पाकिस्तानी with your weekly program Signature Talk. और आज के दिन हम बहुत ही अहम टॉपिक जो दुनिया के अंदर मौजूद बहस बना हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे और उसका नाम है ऑक्टस। ये एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका ने एक डील की है, डिफेंस डील जिसे कहेंगे, जिसके तहत अमेरिका और यूएस ने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं टिल 2013-40 के दरमियान उन्होंने दे हैव टू डिलीवर दीज न्यूक्लियर सबमरीन डील्स। इस डील की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो खित्ते के ममालिक हैं स्पेशली चाइना, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि ये डील उनको चाइना को रोकने के लिए की गई हैं। इसके साथ के साथ फ्रांस ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और इस एहतजाज करते हुए फ्रांस ने इवन कि अमेरिका से अपना एम्बेसडर भी वापस बुलाया और ऑस्ट्रेलिया से भी उसने अपना एम्बेसडर वापस बुलाया, जो कि 5 दिन के वक़्फ़े के बाद फिर दोबारा टेलीफ़ोनिक डिस्कशन जब फ्रांस के प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट के दरमियान हुई, तो थोड़ा-सा ये काम कूल डाउन हुआ। इस ऑकस डील के ऊपर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। उनसे पूछते हैं कि इस डील की इतनी इम्पोर्टेंस क्या है और क्या वजह है कि फ्रांस ने इसके ऊपर इतना ज़्यादा एहतजाज किया है और उसके साथ के साथ चाइना ने इसके ऊपर क्यों एहतजाज किया? इसकी क्या वजह है कि यानी कि बहुत दूर बैठे हुए हैं ये सारे ममालिक एक दूसरे से, मगर इसका असर चाइना के ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर बात करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, खुश-आमदीद सर। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हय्यकल्लाह व बारकल्लाह फ़ीक। सर आपको प्रोग्राम के इंट्रो से पता चल गया होगा ये आखिर ये ऑकस डील क्या है जो बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इसमें बर्तानिया का क्या फ़ायदा है, अमेरिका का क्या फ़ायदा है और ऑस्ट्रेलिया का क्या फ़ायदा है इस डील के अंदर? अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह लि सदरी यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। दरअसल मैं बहुत ममनून हूँ कि आपने मुझे बड़े ही अहम मौज़ू के ऊपर दावत दी है इस मामले में। ये वाक़ई बड़ा गंभीर मसला है हमारे खित्ते के अंदर और इसमें अगर आपको याद हो तो बहुत पहले, कई माह पहले आपसे ये एक प्रोग्राम हमने किया था इसी बुनियाद की, इसी रोशनी में। और उस वक़्त मैंने बताया था कि ये खित्ता जो है कैसे एटमी जंग का निशाना बन सकता है या कैसे नई जो एटमी जंग है वो यहीं से शुरू हो सकती है इसी खित्ते के अंदर से। और इस ऑक्स का ज़िक्र भी किया था। लेकिन ये है कि आज कई माह के बाद आप देख लीजिए उसी मामले को फिर दोबारा ज़ोर-शोर से आलमी मीडिया जो है वो दोबारा से इसकी दुहाई दे रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस सारे सिनेरियो को समझने से पहले थोड़ी-सी तफ़सील बता दी जाए, ताकि लोगों को इल्म हो जाए कि ये मामला, ये खित्ता जो है इसके अंदर जो है अनरेस्ट क्यों पैदा किया जा रहा है, ताकि लोगों को समझने में ज़रा थोड़ी-सी और आसानी हो जाएगी। अगर आपको याद हो, और तारीख भी इस बात की गवाह है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद चीन में जब इनकलाब आया तो उसने पहली 4 दहाइयाँ तो बड़ी खामोशी के साथ अपने मुल्क की तामीर और तरक्की और मज़बूत दफ़ा पर सर्फ कर दिए। जबकि उसके पड़ोस में जापान को दूसरी जंग अज़ीम में बदतरीन तबाही से दो-चार होना पड़ा और इसी अमेरिका ने उसे बर्बाद कर दिया 2 बम हिरोशिमा और नागासाकी में फेंक के से। और इसके बाद जापान ने तो अपना दफ़ा अमेरिका के हवाले कर दिया और खुद अपनी तामीर-ए-नौ की जानब तवज्जो मरकूज़ कर दी, और इसमें कोई शक नहीं कि वो माशी तौर पे इस वक़्त दुनिया का एक बड़े मुल्कों में उसका शुमार होता है। हुँ। लेकिन अमेरिका ने उसके बाद रुका नहीं अपनी जारहियत से, कोरिया में, वियतनाम में फ़ौजी जारहियत की। वियतनाम में ताहम उसके साथ वही हुआ जो अभी हाल ही में अफ़गानिस्तान में हुआ है, और उसके ऊपर भी हम 2-3 प्रोग्राम आपके साथ कर चुके हैं। और ये खित्ता इसके बाद गोया चीन के सुपुर्द हो गया था, जिसके साथ अगर याद हो निक्सन ने 1970 की दहाई से दोस्ती के अमल का आगाज़ किया था, और पाकिस्तान ही था जिसने चीन के साथ पहली खुफिया परवाज़ का बंदोबस्त किया, और हेनरी किसिंजर जो थे, वो पाकिस्तान के दौरे पे आए थे। यहीं से खुफिया दौरे के ऊपर जो है पाकिस्तानी एयरफ़ोर्स के जहाज़ के ऊपर चीन उन्हें भेजा गया था, और वो एक बर्फ़ दोस्ती की अमेरिका की जो तोड़ी गई थी। हुँ। इसके बाद तमाम अमेरिकी हुकूमतों ने चीन में सरमायाकारी की हौसला अफ़ज़ाई भी करनी शुरू कर दी दोस्ती के बाद। और चीन इसकी बदौलत कौमी मईशत पर तवज्जो देते हुए अब अमेरिका के ना सिर्फ हम पल्ला होने की जानब बढ़ रहा है, बल्कि उसके माशी मंसूबों ने सारी दुनिया को इस तरह राग़ब कर रखा है।
اور اس صدی کا آغاز ہوتے ہی مگر کئی امریکی دانشوروں نے دہائی مچانا شروع کر دی تھی کہ تیل پر محتاجی نے ان کے ملک کو مڈل ایسٹ کا یہ رومال بنا رکھا ہے۔ اسرائیل کی سرپرستی کرتے ہوئے امریکہ وہاں کے مسلمانوں کو ناراض کر رہا ہے۔ مسئلہ فلسطین نے ان کے نوجوانوں کو دہشت گردی کی جانب مائل کر دیا ہے۔ ایران میں اسلامی انقلاب بھی آ گیا ان دنوں، اور افغانستان میں اب سوویت یونین بھی آپ کو پتا در آیا تھا، اور مشرق وسطی سے جن چھڑانے کی کوئی دہائی میں بچانے والے یہ دانشور جتنے بھی تھے، یہ اعداد و شمار سے لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے واویلا مچاتے رہے کہ امریکہ کے افغانستان اور مشرق وسطی کے تاریخی اور ناقابل حل دکھنے والے مسائل میں الجھن سے چین جو ہے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، کیونکہ جو امریکہ کی جو توجہ دوسرے ملکوں کی جنگوں کی طرف ہو گئی، چین نے اس کی فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی دفاع کے اوپر، اپنی ترقی کے اوپر بڑا توجہ دی۔ اب امریکی دہشت گرد مچائی ہوئی دہائی کو سب سے پہلے جو ہے امریکی صدر اوباما نے سنجیدگی سے لینا شروع کیا تھا، جس کی طرف آج آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا ہے۔ عراق سے اپنی افواج نکالنے میں تو وہ کامیاب ہو گیا، مگر افغانستان میں پھنسا رہا۔ اب جو بائیڈن جو آج ہمارے امریکی صدر ہیں، یہ 8 برس تک بھی اس کے نائب صدر رہے، اور اس سے قبل وہ امریکی سینٹ کی خارجہ کے امور پر نگاہ رکھنے والی کمیٹی کے کئی دہائیوں سے سربراہ بھی رہے ہیں۔ اب 2021 اس سال جنوری میں کردار انہوں نے سنبھالا جب انہوں نے، تو افغانستان سے انخلا پر وہ ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ جو وعدہ ہوا ہے اس پہ یعنی عمل ہونا چاہیے، اور اپنے موقف کا دفاع کرتے ہوئے اگر آپ کو یاد ہو تو اکثر وہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر کا ذکر بھی کرتے تھے، انتخاب سے پہلے بھی اور انتخاب کے جیتنے کے بعد بھی۔ بہرحال بدھ کے دن ابھی چند دن پہلے برطانیہ اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کر امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اب انگریزی زبان بولنے والے ان تینوں ممالک کا اصل ویری چین ہے۔ آپ دوبارہ میں کہتا ہوں، یہ 3 ممالک انگریزی بولنے والے، ہاں جی، اور انہوں نے کہا کہ اب اسے نکیل ڈالنے کو ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اور اس کانٹیسٹ میں جو پہلا حیران کن فیصلہ یہ ہوا کہ امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے آسٹریلیا کو، جو بذات خود ایٹمی طاقت تو نہیں ہے لیکن جوہری ہتھیاروں سے لیس جدید ترین آبدوزیں فراہم سے کی جائیں گی، اور یہ آبدوزیں جو ہیں یعنی چین کے جنوب میں واقع سمندر کے ذریعے اس میں رکھی جائیں گی، جو کہ جہاں سے چین اپنی پوری تجارت کرتا ہے، یعنی گویا اس چین کی جو تجارت اس کی چوکیداری یہ آبدوزیں کریں گی۔ اب ہمیں یہاں تو تھوڑی سی ایک بات، میں یہ ڈسکشن تھوڑی سی پہلے بھی ایک جگہ پہ میں سن رہا تھا کہ یہ آپ نے جو نیوکلیئر کا ورڈ یوز کیا کہ یہ نیوکلیئر سب میرین دی جا رہی تھی، وہ تو لوگ بتا رہے، ایک تجزیہ کار بتا رہے تھے کہ جو ڈیزل سب میرین دی جا رہی تھی فرانس کی طرف سے، ان کے اندر بھی آپ جو ہے نا نیوکلیئر جو آرسنلز ہیں یوز کر سکتے ہیں، مگر یہ جو سب میرین سے یہ پرٹیکولرلی نیوکلیئر فیول سے چلیں گی، اس کی زیادہ جو اہمیت اس وجہ سے ہے۔ دیکھیے میں بتاؤں، آبدوزیں 3 طرح کی ہیں۔ ایک آبدوز تو ہے صرف وہ ڈیزل کے ساتھ چلتی ہے، ڈیزل کے ساتھ اسے چلایا جاتا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ وہ بہت سیمی نیوکلیر ہوتی ہیں، مطلب ہے۔ دوسری جو آبدوزیں ہیں وہ چلتی ڈیزل کے ساتھ ہیں لیکن پورا نیوکلیر کے یعنی استعمال کرتی ہیں، پورا مطلب ہے۔ اور لازمی بات ہے کہ اس نیوکلیر کے اس ڈیزل کے لیے آبدوز کو بھارت سطح آپ پہ آنا پڑتا ہے، پھر وہاں سے آبدوز کو اپنا ایندھن لینا پڑتا ہے، خوراک لینی پڑتی ہے، پینے کا پانی لینا پڑتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جو نیوکلیر کے ساتھ چلنے والی ہیں، یہ کافی عرصہ تک زیر آب رہنے کی ان میں صلاحیت بھی ہے، اور یہ کافی خطرناک بھی ہے۔ یہ اس کا یعنی فرانس کی طرف سے 36 آبدوزیں دینے کا پروگرام طے ہوا تھا، 36 بلین کا، 12 آبدوزیں دینے کا، سوری 46 بلین یو ایس۔ 46 بلین کا، سوری ہاں 46 جی، بلین کا سودا جو وہ منسوخ ہوا، جس کے اوپر انہوں نے اپنے سفیر کو وہاں سے واپس بلا ہاں جی، لیا اور کافی شروع کر دی۔ لیکن یہ ہے کہ اب جو بات آئی ہے نا، اب نسلی طور پہ بات شروع ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے، آپ اس معاہدے کے اندر آپ دیکھیں گے انہوں نے نہ یورپ کو شامل کیا ہے، اب یورپ صاف کہنا شروع کر دیا ہے کہ اب یہ نسلی طور پہ 3 انگریزی ملک بولنے والے، اس کے ساتھ پھر جو وہ اور جو نیوزی لینڈ وغیرہ وہ بھی انگریزی بولنے والے، ان کو شامل کیا ہے۔ یہ یورپ کو بھول گئے ہیں، یورپ کو انہوں نے، یورپ کے جو مفادات ان کو انہوں نے ذکر پہنچائی ہے امریکہ اور برطانیہ مل کے۔ اور بلکہ یورپ میں تو اب یہ آواز بھی اٹھنی شروع ہو گئی ہے کہ برطانیہ نے جب اسے اپنی یورپی یونین میں ہیج منی نہیں ملی، اسے جب قیادت نہیں ملی، تو اس کا جب یہ یورپی یونین سے نکل گیا تو اس کا بدلہ لینے کے لیے، یورپ سے بدلہ لینے کے لیے اس نے امریکہ سے مل کے یہ ساری کارروائی کی ہے۔ بالکل اسی پوائنٹ کے اوپر میں بات کرنے کی طرف آ رہا تھا کہ کیونکہ آپ یورپ کا ذکر کر ہی رہے ہیں، تو برطانیہ اور فرانس کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسٹری کے اندر کافی جھڑپ بھی رہتی ہے،
اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ بریگزٹ کا عمل ہو رہا تھا اس وقت فرانس نے کافی زیادہ برطانیہ کے لیے مسائل کھڑے کیے، اور یہ برطانیہ نے ایک قسم کا میں کہوں گا بورس جانسن نے بڑی چالاکی سے ایک بدلہ لیا ان سے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ان کو تو بالکل خبر ہی نہیں ہوئی، بالکل اتنے ہائی اپر لیول کے اوپر یہ بات رہی ہے کہ فرانس کو تو جس دن ڈیل ہوئی ہے اس دن پتہ چلا اتنے بڑے لیول کی ڈیل کا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ دنیا بھر میں جتنی بھی بڑی بڑی جو جنگیں ہوئیں جس کو امریکہ بھی ملوث ہوا ہے، اس میں پیچھے برطانیہ کا ہاتھ ضرور رہا ہے۔ ہوں، میں آپ کو عراق وار کے بارے میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، یہیں کہ ڈیلی ٹیلی گراف اخبار نے ایک کارٹون شائع کیا تھا۔ اس کارٹون کے اندر سوری امریکہ کے اخبار میں ایک کارٹون شائع ہوا تھا ٹائمز کے اندر، اور اس میں یہ تھا کہ بش کو، آپ کو پتا ہے وہاں پہ جو گدھا ان کا انتخابی نشان ہے، جی، تو گدھے کے یعنی گدھا جو تھا وہ بش کو بنایا گیا تھا، بش کا سر اس کے گدھے میں لگایا گیا تھا، اور گدھے کی دم کے ساتھ چھوٹی سی ایک رسی باندھ کے تو ٹونی ولیئر کا یعنی ایک پیٹ کتا بنایا، چھوٹا سا پستہ کتا بنا کے اسے پیچھے پیچھے چلایا جا رہا تھا، اور وہ کارٹون بذات خود ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس عراق کے اوپر وار کرنے میں بھی سب سے بڑا ہاتھ جو تھا وہ برطانیہ کو اکسانے کا تھا۔ ٹونی بلیئر بار بار اکسا رہے تھے کہ عراق کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں کہ وہ دنیا کو 45 منٹ میں تباہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد دیکھیے کہ عراق کو ملیا میٹ کر دیا گیا، نابود کر دیا گیا، ان کی 4000 سال پرانی جو تہذیب تھی اس کو ختم کر دیا گیا، ان کا تیل لوٹ لیا گیا، ملینز اینڈ ملینز لوگ جو تھے ان کے شہید کر دیے گئے، اور بلین کے حساب سے جو ہے ان کی دولت لوٹ لی گئی، اس کے بعد خالی سوری کر دیا گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی سوری اگر کوئی عرب ملک کو سربراہ کرتا یا کوئی اور مسلمان کرتا یا کوئی اور ملک کرتا تو یہ بخش دیتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا تو ایک جہاز تباہ ہو گیا تھا لیبیا کی، لیبیا کو ملوث کیا، تو آپ دیکھیں کہ لیبیا کو کیا قیمت ادا کرنی پڑی اس کے جہاز کے تباہی کی قیمت ادا۔ انہوں نے تو پوری سیولائزیشن پورے ملک تباہ کر دیے۔ ہاں جی، پھر آپ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی یہاں افغانستان کے اندر بھی 9/11 کے پیچھے بھی مطلب یہاں برطانیہ کی اب سیاست کھول کے دیکھ لیں کون کون سے اس کے پیچھے ہے، کون کس کس نے اس کی امریکہ کو جو ہے راستہ دکھایا سارے کرنے کا، اور یہی وجہ ہے آج یہاں بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ اور جو برطانیہ جو ہے وہ کہ یہ پرانا کھلاڑی چلیے ہے۔ اس کے اوپر تھوڑا سا اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا اور ڈسکس کروں گا، مگر یہ ابھی فرانس کا جو آیا ہے ایک مسئلہ ہے کہ فرانس نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کہ کیونکہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس نے کانٹریکٹ لوز کیا ہے، دوسرا فرانس کی شور مچانے کی یہ بھی وجہ ہے کہ اس کا جو رول ہے انڈو پیسیفک ریجن کے اندر وہ بالکل زیرو ہو جائے گا۔ صرف فرانسی کا نہیں، سارے یورپ کا زیرو ہو گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، لیکن یہ آپ نہ بھولیں کہ ان کا تو مفادات یہ ہے نا، لیکن دوسری طرف یہ دیکھیے کہ خطرات کس کو ہو گئے، خطرات تو چین کے لیے بڑھائے گئے ہیں۔ ہوں ہوں وہ جو ون روڈ ون بیلٹ کا جو پروجیکٹ ہے جس پہ $5000 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، اور اسے یورپ کے ساتھ پورے کے ملایا جا رہا ہے، اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، اور بیسیکلی بہت سا کام ہو بھی چکا ہے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ میں آپ یہ دراصل اب یہ ہمیں نہیں یہ بولنا چاہیے کہ یہ طالبان کی جو فاتحانہ انداز میں قبل واپسی سے امریکی زوم و ساخ کو جو اس صدی کا سب سے شدید سے دھچکا ہے، یہ ممکن نہیں کہ وہ ذل تمیز انداز میں افغانستان سے اپنی جو ہے افواج کے انخلا کو بھول پائے، یا برطانیہ بھی بھول پائے، اس لیے ان سر دونوں نے اس مل کے کے ایک اور بھی اگر پہلو دیکھیں جو آج میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک تو میں پتہ نہیں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ ہار گیا ہے، میرے خیال میں امریکہ ہارا نہیں ہے، اس کی ایک بڑی لمبی بحث ہو جائے گی، مگر ایک اور جو پہلو میرے ذہن میں آتا ہے کہ امریکہ نے اس خطے کو ایک بڑی اچھی ٹائمنگ کے ساتھ خود چھوڑا ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر اس نے اس خطے کو نہیں چھوڑا تو انڈو پیسیفک جو کہ مور امپورٹنٹ ہے، جس کے وہ انڈیا تک آتے ہیں اس ساری ایریا کو کور کرنے کے لیے، انڈیا پاکستان، جاپان اور سارا ایریا کوریا کا کور ہوتا ہے، اور ساتھ کے ساتھ وہ چائنا کا بھی ہے، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کیوں پہلے اس ایریا کو زیادہ سیکیور کیا جائے، ادروائز افغانستان کو سیکیور کرتے کرتے وہ اگر اس ایریا کو لوز کر لیے تو امریکہ کا تو پورا کنٹرول پوری دنیا سے چلا جائے گا۔ دیکھیے ایک بہرحال میں بھی معذرت کے ساتھ میں نے جو پچھلے 2 کالم لکھے ہیں اس میں نے یہ اس تھیوری پہ کام کیا ہے، اس تھیوری پہ بات بھی ہوئی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی یعنی جو ٹی وی پروگرامس پہ میں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کی سپر طاقت ہونے کا اسے امریکہ کو اپنی سپر طاقت ہونے کا یقین دلانے کے لیے کوئی ایسا قدم تو ضرور اٹھانا ہے نا کہ
کہ اقوام عالم میں اپنی بقا، استحکام اور خوشحالی کے لیے اس کی ترجیحات، باقی جو ممالک اس کی ترجیحات میں محتاج رہیں۔ یعنی اس نے اپنا جو اتنی محنت کر کے افغانستان کے اندر روس کو ایک سپر طاقت سے اسے ایک علاقائی قوت پہ چھوڑ دیا جا کے اور اس کے ٹکڑے کر دیے، وہ خود بھی ایک سپر طاقت بنا ہوا، اس کے بعد یونیپول پاور بن گیا ہے۔ اس نے اپنے اس میڈل کو، اس تاج کو بھی تو بچانا ہے نا۔ دیکھیے میں آپ کو بتائیں، پچھلے دنوں میں ابھی برطانیہ اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے امریکی صدر کے ساتھ مل کر اب جس فلمی انداز میں باری باری پہلے سے تیار شدہ فکریں بولتے ہوئے دنیا کو بلا خرگاہ کیا ہے کہ جی آکس کے نام سے ہم ایک نیا فوجی اتحاد تشکیل دے رہے ہیں، اور تشکیل دے دیا گیا ہے بلکہ، یعنی مقصد سے اتحاد کا تو بہرحال کے اس حصے پر کڑی نگاہ رکھنا ہوگی جو چین کے جنوب میں واقع ہے، کیونکہ چین اپنی درآمد و برآمد کی جو اس کی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے اس کے لیے وہاں موجود بندرگاہوں پر وہ کلیدی اظہار کرنے کے لیے مجبور ہے۔ پھر آپ دیکھیے اس پروگرام میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ نے یقیناً نوٹ کیا ہوگا کہ بائیڈن نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ جو ہے نیوکلیر، جو آپ نے جس کا اشارہ کیا فرانس نے، اس میں بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے نیوکلیر توانائی سے چلنے والی آپ دونوں کی ٹیکنالوجی جو ہے برطانوی اشتراک سے آسٹریلیا کو منتقل کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ ہسٹری میں پہلی بار ہے انہوں نے کہ اپنی نیوکلیئر اس قسم کی ٹیکنالوجی اس نے کہا کہ آسٹریلین نیوی علاقے میں سمندری دفاع سے آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی حامل نیوی بن جائے گی اس طرح، یعنی گویا اسے اگریسو پوزیشن میں لانے کے لیے یہ مہیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے امریکہ نے یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی 1958 میں، یعنی 60 سال پہلے، 63 سال پہلے ایک ہی بار اس نے اپنے برطانیہ کو اس کو دی تھی اپنا اتحادی سمجھ کے۔ ایک بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں جس کی طرف یہ آپ سارے مالک جو ہے اس وقت خدشہ محسوس کر رہے ہیں، ان لوگوں ہم نے آج تک نیول یا بحری قوت کو عام سمجھا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں، 1000 سال سے بھی بہت مؤثر قوت مانی جاتی ہے یہ۔ آپ نے اشارہ کیا نا، پہلے بھی فرانس کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی ہیں تو زیادہ ایئر فورس بجائے نیوی کی جنگیں ہوئی ہیں یعنی یورپ کے اندر۔ پھر سمندر پر اقتدار اور کھلی چھٹی کسی بھی ملک کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے پانی سے نکل بلا خوف خطر کہیں بھی آ جا کر اپنے مخالف کے ملک پر حملہ آور ہو جائے۔ لیکن اگر اس نے ایئر فورس میں جانا ہے تو کئی ملکوں کی فضائی حدود کراس کرنی ہوگی، سمندری اتنا علاقہ وہ کر نہیں سکتے، اس لیے نیوی یہ فیصلہ کرتی ہے، نیوی کے پاس ہی یہ قوت ہوتی ہے۔ اور امریکہ جو ہے اب اس بات پہ تل گیا ہے کہ میں نے اب جو سپر پاور کا جو تاج میں سر پہ سجا رکھا ہے اس کو میں نے بچانا ہے، اور بین الکاہل کے اس حصے کو امریکہ نے انڈو پیسفک کا نام دیا ہے۔ وجہ اس نام کی یہ ہے، میں یہ بھی بتا دوں آپ کے ذریعے آپ کے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے، کہ تاریخی اعتبار سے یہاں ہندو مذہب اور بدھ مت کے مراکز بھی رہے ہیں۔ فلپائن کے علاوہ تھائی لینڈ، کمبوڈیا، ویتنام، حتیٰ کہ مسلم اکثریتی ملک جو انڈونیشیا وہ بھی ان مذاہب کے زیر اثر رہے ہیں۔ اب ثقافتی رشتوں کے علاوہ قدیم زمانے کی تجارت بھی انہی ممالک کی زیادہ تر، یعنی یہ جو آج کا انڈیا ہے اسی کے ساتھ ہوتی رہی ہے۔ اسلام کے فروغ کے بعد تاہم اب یہ حقائق ریالٹی تو بدل گئی ہیں، لیکن آپ اس کے بعد دیکھ لیں کہ یہ جو سامراجی نظام ہے اس میں برطانیہ اور یہ جتنے ممالک ہیں یہ برطانیہ اور ہالینڈ کی نوآبادیاں رہی ہیں، کالونیاں رہی ہیں ساری۔ سر I have to interrupt you. I have to go on to the break. انشاءاللہ بریک کے بعد اسی چیز کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ سوری آپ کو انٹرپٹ کیا، بڑی فلو کے ساتھ مزہ آ رہا تھا پروگرام کا، بٹ I have to go on to the break. السلام علیکم۔ اوکس اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ اگر آپ ہم سے کویشچن کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیرہ ملک صاحب۔ You can call us on 0333 444 0940 and you can also send us a text message on 0333 444 0940۔ تو سر ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے، ابھی آپ انڈو پیسیفک ریجن کے متعلق تھوڑا سا بتا رہے تھے، اگر وہ اسی کو کنٹینیو کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے مزید کویشچن آپ سے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ گزار یہ ہے کہ میں اپنی پرانی گفتگو ساتھ ملاتے ہوئے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک خطے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس صورت سارے سینیریو کو بھی سمجھا جائے۔ دراصل چین کو اپنے جنوبی سمندر میں امریکہ اور جاپان کی طرف سے مخالفت کا سامنا تو ہے، اور اتفاق سے یہ بھی آپ سمجھیں کہ چین بدنصیبی سے بدقسمتی سے چین کا اپنے خطے کے اندر ان ملکوں سے کوئی زیادہ دوستی بھی نہیں چل رہی۔ جی اب جنوبی سمندر میں امریکہ اور جاپان کی طرف سے جہاں سے مخالفت کا سامنا ہے، وہاں تائیوان بھی چین کے لیے ایک مسلسل درد سر بنا ہوا ہے۔ اب مالاکا کے جو تنگ بحری راستے کے علاوہ بحر ہند میں جزائر انڈیمان پر بھارتی ملکیت ہے، اس کے بحری اڈے بڑے خطرات ہیں۔ بھارتی نیوی اچھی خاصی بڑی نیوی ہے، اور چین کے لیے ان خطرات کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے، نہ اس نے نظر کر رکھا ہوا ہے۔ اب آسٹریلیا بظاہر چینی سمندر سے تو کافی فاصلے پر ہے، لیکن جیسے کہ راج صاحب میں بتاؤں آج کل کے دور میں کوئی فاصلہ بھی بڑا نہیں رہ گیا۔ اگر کسی بھی ملک کی نیوی مضبوط ہے تو وہ کہیں بھی جا کر حملہ آور ہو سکتی ہے۔
جیسے کہ امریکہ کر رہا ہے، امریکہ کے اس نے نیوی بنا رکھے ہیں، اپنے جو اس کے جو خطرات اس کے جو بیڑے ہیں وہ کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اب خطے میں جاپان کے ساتھ چین کی مخاصمت چل رہی ہے، جنوبی کوریا پہلے سے امریکہ کا بڑا اتحادی ہے، فلپائن اور جاپان میں امریکی اڈے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، نیوزی لینڈ پہلے سے امریکہ کے 5 ملکی اتحاد کا حصہ ہے، اور خطے میں قابل ذکر قوت رکھنے والا کوئی بھی ملک چین کا کھلم کھلا دوست نہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا۔ اور چین اور آسٹریلیا کے بہت اچھے مراسم تھے پہلے، لیکن ابھی یہ کورونا وبا کے پھیلاؤ کے بعد آسٹریلیا نے چین سے وائرس کے پیدا ہونے سے متعلق جو سوال کر دیا، جس پر چین نے آسٹریلیا کے لیے انتہائی سخت لہجہ استعمال کیا، جہاں سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بگڑنے شروع ہو گئے۔ یہ تھی پہلی وجہ۔ ان خراب تعلقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ نے آسٹریلیا، بھارت اور جاپان کو چین مخالف 4 ملکی کوارڈ اتحاد میں پرو دیا، آپس میں ان کا معاہدہ بنا دیا۔ اب آسٹریلیا ایک بڑا اور امیر ملک ہے، لیکن پھر بھی چین کی جو ابھرتی شاندار معیشت سے فائدہ اٹھانے میں دلچسپی آسٹریلیا کی بھی ہے، اس کے بھی مفادات معاشی مفادات سے وابستہ ہیں چین کے ساتھ۔ یہ جو آکس ایگریمنٹ ہے جس کے بعد پروگرام کر رہے ہیں، اس اعلان سے پہلے آسٹریلیا میں شد و مد سے بہت ایک بحث جاری رہی کہ بھی دفاع اور معیشت کو کس طرح بیلنس کرتے ہوئے ترقی جاری رکھی جائے اور اب چین کی مخالفت نہ کی جائے اور اپنے مفاد میں حاصل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاکھوں چینی سیاح جو ہیں وہ بڑی اکثریت سے آسٹریلیا کا رخ کرتے ہیں، اور بلین ڈالر کے حساب سے اس کی آسٹریلیا کی معیشت کو بڑھاوا ملتا ہے۔ اب چین کے جو سخت رد عمل سے آسٹریلیا کی بہت سبکی بھی ہوئی، اس نے بڑی اپنی بےزتی محسوس کی۔ امریکہ نے اور برطانیہ یہیں سے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یعنی دونوں ملکوں نے آسٹریلیا کو چین کے خلاف بڑی بحری کو بنانے کے لیے نیوکلیر پروپلڈ سب میرین یعنی ایٹمی ایندھن سے چلنے والی آپ دو جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا، اس کو ٹرانسفر کرنے اور دفاعی اتحادی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس وقت جیسے میں نے آپ سے کیا کہ اس وقت دنیا میں عمومی طور پر 3 قسم کی آبدوزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو ڈیزل سے چلنے والی سادہ آبدوزیں ہیں جو میزائل سے لیس ہوتی ہیں، دوسری قسم کی آبدوزیں چلتی تو ڈیزل سے ہیں لیکن یہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہوئے بہت بڑے پیمانے پر تباہی لانے میں اتنی نہیں ممکن ہوتی۔ لیکن تیسری قسم کی جو آبدوزیں ہیں ایٹمی ایندھن جس کا آپ نے ذکر کیا یعنی نیوکلیر توانائی سے چلتی ہیں، یہ ایک لمبے عرصے تک زیر آب رہ سکتی ہیں، ایٹمی ہتھیاروں سے لیس بھی ہو سکتی ہیں، ایسے میں یہ بہت تباہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ اور سیکنڈ ان کی ٹریکنگ بھی نہیں آسانی ہوتی، جی سیکنڈ تو یہ ہر ٹریک آبدوز، ٹریک بھی نہیں کی سکتی ہیں۔ لیکن ہر آبدوز کو خوراک پانی اور ختم ہونے پر سطح آب پر تو ابھرنا ہی پڑتا ہے، یعنی ایٹمی ایندھن سے چلنے والی آبدوزوں کو بھی خوراک اور پانی ختم ہونے پر باہر آنا پڑتا ہے۔ اب سطح آپ پر ابھرتے وقت ان کو بآسانی تباہ کیا جا سکتا ہے، یہ ایک چوائس ہے۔ اب ایٹمی ایندھن سے چلنے والی آبدوزیں چونکہ بہت لمبے عرصے تک زیر آب رہ سکتی ہیں، اس لیے ان کو ڈھونڈنا جیسے آپ نے کہا واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امریکہ کی اس وقت سخت توڑ کوشش ہے کہ کس طرح چین کی ابھرتی قوت کے سامنے بند جو ہے ایک باندھا جائے، بیریئر تیار کیا جائے تاکہ اس کی اکانومی کو بھی نقصان ہو اور اس کی بری، بحری، فضائی اور خلائی تحقیقی قوت کو بھی نیچے لایا جا سکے۔ اب یہاں ہماری کوئین برطانیہ ابھی تک آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی آئینی سربراہ ہے، یہ بھولے جی نا آپ، جی بالکل یہ آئینی سربراہ ہے ابھی تک۔ ایگزیکٹلی۔ ہاں، آسٹریلیا اور برطانیہ کے خصوصی اور انتہائی گہرے روابط کو امریکہ نے برطانیہ کی مدد سے استعمال کیا اور ایک نیا سیکورٹی تھا سامنے آ گیا۔ اب بحری جہازوں کی تعداد کے لحاظ سے چینی نیوی شاید سب سے بڑی نیوی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، لیکن مجموعی بحری قوت کے لحاظ سے یہ امریکی نیوی سے کچھ ابھی تھوڑی پیچھے ہے، پیچھے ہے اور تو ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی پیچھے ہے تھوڑی اس سی۔ کو ابھی کم از کم 10 سال درکار ہوں گے، یہ ٹیکنیشین کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو سب سے بڑا ایک فلا یا ڈرا بیک ہے وہ ہے امریکہ کا بہت دور ہونا۔ چین سر پہ بیٹھا ہوا ہے، افغانستان کے اندر بھی یہی معاملہ ہوا ہے اس کے ساتھ امریکہ کو، اور ابھی امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اگر یہ بند باندھ دیں گے تو پھر چینی جو ہے نیوی جو ہے یا چین جو ہے ہماری امریکی نیوی کو للکار نہیں سکے گا۔ لیکن میں آپ اچھا، کو یہ بتا دوں کہ ایک چیز سوری میں ایک چیز کا ذکر ایک کر بات کہنے دیجیے کہ میں اس کے مقابلے میں اب وہ سمجھتے چینی نیوی بہت مہلک میزائلوں سے لیس ہے، لیکن اس سب کے ہوتے ہوئے بھی یعنی ایٹمی ایندھن سے چلنے والی آسٹریلین بابدوروں کی طرف سے خطرے کو نظر انداز چین بھی نہیں کر رہا۔ چین نے آکسائڈ کے لامی کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلیا کو، پھر اس نے آسٹریلیا کو تھریٹ بھی کیا ہے، اس نے کہا آسٹریلیا اب اپنے آپ کو چین کا ایڈورسری شمار کرے، مخالف شمار کرے اور نتائج کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ یہ بڑا سخت بیان ہے، اور چلیں 15 اس کے اوپر یہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ ایک معاشی پہلو جو ہے وہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو میں ڈسکس کر رہا ہوں، اس سے مجھے اگر پہلے آپ ایک فکرہ کہنے کی اجازت دے دیں، 15 ستمبر کو بھی چند دن پہلے بائیڈن نے چینی صدر شی سے ٹیلی فون بات کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان ایک سربراہ ملاقات کی تجویز بھی پیش کی،
لیکن چینی صدر نے اس سے آمادگی ظاہر نہیں کی، انکار کر دیا. اور یہ ایک بہت بڑا یہ ایک بہت بڑا ایک چینی یعنی اس کا ریئیکٹ ہے جو چین نے کیا. جی. ایک تو یہ بھی ہے، دوسرا ساتھ ایڈ کرتا چلوں کہ جو یو کے اور فرانس کی جو ایک ڈیفینس کی میٹنگ ہونی تھی وہ بھی کینسل ہو گئی ہے، وہ بھی ایک اس میں پڑ گئی ہے تھوڑا سا. دیکھیں ایک کویسچن پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ایکس پرائم منسٹر جو یو کے کی ہے تھریسا مے، انہوں نے بھی کیا تھا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ برطانیہ جو ہے تائیوان کے اوپر اگر جنگ کرنا پڑی چین سے تو وہ اس کی طرف جائے گا. تو برطانوی پرائم منسٹر نے اس کے اوپر بھی جواب نہیں دیا، انہوں نے اس بات کو اگنور کر دیا. تو اب سمجھتے نہیں ہے کہ یہ جو بات ہے یہ جنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ اب نہ ہوئی تو 20-30 سال کے بعد ہوگی، کیونکہ یہ جو فیصلے ہیں یہ کافی دور اندازی ایک نظر دور کی نظر کو دیکھتے ہوئے کیے جاتے ہیں نا. بات یہ ہے کہ دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ پلوں سے پانی، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی نکل بھی جاتا ہے. یہ بھی اس بات کا بھی خیال رکھے آپ. اب دیکھیے ایک لینڈ لاک ملک افغانستان، اس کے پاس کوئی فضائی قوت نہیں تھی، اپنی باقاعدہ فوج نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی. امریکہ 70 ملکوں کی افواج کے ساتھ اس پہ چڑھ دوڑا. کیا ہوا؟ مالی طور پہ بھی یعنی تمام ممالک نے اس کی مدد کی، لیکن کیا ہوا؟ اب آپ دیکھ لیں چین تو ایسا نہیں ہے. چین نے اگر آسٹریلیا کو دھمکی دی ہے اور اسے تنبیہ کی ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے اس خطے کے اندر. آپ کیا ابشر سمجھتے ہیں میں آپ کیا تھوڑی سی سمجھتے ہیں چین جو ہے اب جو اس نے ون بیلٹ کا جو منصوبہ بنایا جس میں 5,000 بلین وہ خرچ کر رہا ہے، دنیا کی یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. تو کیا چین کو اس چین کی دور کی آنکھ یہ دیکھ نہیں رہی تھی کہ کل یہ خطرات پیش ہوں گے، امریکہ کرے گا یہ معاملے ظاہر معاملے. مگر پھر میں ایک اپنا پروگرام کو تھوڑا سا دوسری طرف لے کے جانے سے پہلے تھوڑا سا کہتا چلوں کہ دیکھیں امریکہ میرے خیال میں افغانستان میں صرف جو طالبان کے لیے نہیں آیا تھا، وہ افغانستان میں آیا تھا عراق، ایران اور تمام شام اس پورے خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور اس نے اس خطے کو ایک لحاظ سے ٹھیک تباہ کیا ہے، مگر اس کے اثر زیر اثر آ گیا ہے اور آگے 100 سال تک آپ کے وہ اس ایریے کو اس خطے کو پورے 100 سال پیچھے کر گیا ہے. اور 100 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ ان کو ٹائم لگے اس پورے خطے کو اوپر آتے ہوئے اور کچھ اپنی جو ہے وہ طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تقریباً 100 سال چاہیے. مگر یہاں سے بات کو میں دوسری طرف لے کر جاؤں گا کہ یہ جو اوکس کی ڈیل ہوئی ہے اور جو انڈو پیسیفک ریجن کے اندر ایک حالات پیدا ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ وہ چین کے ساتھ مزید اپنے روابط بہتر کرے، اور جو اس کے بزنس کی ایک اپرچونٹیز ہیں، کیونکہ انڈو پیسیفک ریجن کے اندر جو تھریٹ ہے یہ وہ جو ایک سی پیک کا جو ایک انہوں نے منصوبہ چلایا ہوا ہے، اس کو مزید تیزی سے کریں تاکہ وہ اس سے مزید فائدہ اٹھا سکیں. گزار یہ ہے کہ بہرحال راج صاحب آکس جو یہ ایگریمنٹ ہے اس نے آسٹریلیا کو امریکی کیمپ میں تو ایک واضح فریق تو بنا دیا ہے اس خطے کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آسٹریلیا چین کے گرد گھیرا ڈالنے میں مالک میں بھارت کے ساتھ سر فہرست ملک بن گیا ہے. اور چین نے فوری رد عمل دیتے ہوئے آکس اتحاد کو سر جنگ کا شاخسانہ اور جارحانہ سفارتکاری کا حقیقی آغاز بھی قرار دیا ہے اور نظریاتی تعصب بھی سے دیا ہے. اب نظریاتی میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ جو نظریاتی تعصب چین نے کہا ہے اس کا الزام شاید سب کو حیران کن لگے، لیکن آکس نامی جو یہ جو اتحاد بنا ہے، اب دیکھیں اس میں شری ملک میں نگاہ ڈالیں تو فوراً سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اس ثقافت کے مدار ہے جسے اینگلو سیکسن کہا جاتا ہے. یہ مشرق کا حصہ ہونے کے باوجود جاپان جیسے اہم ملک کو بھی اس کا حصہ نہیں بنایا گیا. بنیادی توجہ آسٹریلیا کے تحفظ میں مرکوز رکھی گئی ہے جو تقریباً بے آباد جزیرہ تھا جسے برطانوی سامراج نے اپنے ملک سے بھیجے گوروں سے بھر دیا تھا. آسٹریلیا کا موجودہ وزیر اعظم بھی شدید نسل پرست اور کٹر مذہبی بھی ہے. وہ مسلمانوں کی شک کی نگاہ سے دیکھتا بھی ہے، اس کے بیانات آتے بھی رہتے ہیں. اپنے ملک میں تارکین وطن کی آمد کو روکنے کے لیے اس نے بڑا ہی شدید ترین سخت ترین رویہ اختیار کیا ہوا. برطانوی وزیر جو ہمارے جارج وولسن ان کی سوچ بھی کئی اعتبار سے اب نسل پرستانہ ہوتی جا رہی ہے اور سامنے آ گئی ہے. بہت سے ثبوت میں دے سکتا ہوں لیکن پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں. ایک اور اہم بات جب تک سب کی نظر سے اوجھل ہے کہ نسل پرستی کے جنون ہی میں نئے اتحاد میں یورپ کے کسی ایک ملک کو بھی شامل نہیں کیا گیا. اور مجھے گمان نہیں یقین ہو گیا کہ فرانس اور یورپ اس اتحاد کے قیام سے زیادہ خوش نہیں ہے. جی وہ اب یہ سوچنے میں حق بجانب ہو گئے ہیں کہ بھئی انگریزی بولنے والے ممالک نے انہیں تنہا چھوڑ دیا. اب یورپ کو اپنا دفاع یقینی بنانے کے لیے نیٹو کے علاوہ کسی اور بندوبست کی بابت بھی سنجیدگی سے سوچنا ہوگا.
फ्रांस ज़्यादा नाराज़ इस वज़ह से भी है ना कि वो ऑक्स के इंतजाम के बाद ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस की ज़रूरत नहीं रही और उसका $46 बिलियन का जो 12 आबदोज़ फ्राहम कर रहा था, वो डील खत्म हो गई है। अब वो उसको एक तो माशी तो झटका ये भी लगा है। लेकिन आप एक और बात नहीं कर सके, मैं आपको बताऊँ, अहम बात जो बहुत बड़ी है, जो लोग नहीं इस वक़्त कर रहे, वो ये है कि अफ़गानिस्तान की हज़ीमत की बिना पर ज़ील और रुस्वा होने में अमेरिका के बाद सबसे बड़ा भारत है। उसके लिए भी वक़्त का क़याम बहुत परेशान-कुन इसलिए बन गया, उसे इसे इस इत्तेहाद का हिस्सा बनाया ही नहीं गया, दूर-दूर तक इसे दूर रखा गया भारत को भी। आज गुज़िश्ता कई बरसों से आपको पता है ये तासर दिया जा रहा था जी अमेरिका की सरपरस्ती में फ़क़त भारत ही को एशिया में चीन के मुकाबले लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब क्या जी। हुआ? अब आइए मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। गुज़ारिश ये है कि ये सारी चीज़ें जितनी भी जो अमेरिका कर रहा है, जो बरतानिया कर रहे हैं, ये तो ऑटोमैटिकली हर मुल्क को अपने दफ़ा का हक है। वो तो ऑटोमैटिकली पाकिस्तान और चीन का दफ़ा जो है और मज़बूत होगा। वो दोनों का सर्वाइवल इसी के अंदर है कि वो मिलके काम करें। और आपने जैसे कहा ना कि वो उसने अमेरिका ने खुद छोड़ा है इनको, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका ने सोच समझ के इस मड में कदम रखा था, लेकिन ये मड जो है उसके पाँव को चिमट गई, मतलब वो निकल नहीं सका। ये अफ़गानिस्तान की तारीख को आप भूले नहीं, अफ़गानिस्तान वो मुल्क है जो कि तमाम सुपर ताकतों का कब्रिस्तान बना है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे पहले सुपर ताकत बरतानिया थी, उसका वो कब्रिस्तान बना। फिर रूस आया, रूस का वो कब्रिस्तान बना। अब वो अमेरिका का कब्रिस्तान बना। अब आप ये देखिए वहाँ पे $62 बिलियन का तो स्क्रैप पड़ा हुआ है वहाँ पे। अमेरिकी असले का, दूसरी चीज़ों का मतलब है। ये भी देखिए आप। तो क्या वो इसलिए आया था? उसने जानबूझ के छोड़ा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसे पता था कि ये रास्ता जो रशिया के साथ जो रास्ते अलग हुई हैं, यहाँ पे कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जितने भी जो रास्ते हैं, ये तेल से लबालब भरी हुई हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर मादनियात भरा हुआ है। आपको पता है कि पिछले दिनों अभी अमेरिका ने जो जर्नलिस्ट ने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर 162 बिलियन की मादनियात तो तोरा बोरा के अंदर मौजूद है। जो तोरा बोरा की बमबारी के बाद जो है उनको देखा गया, कैमरे की आँख ने उसे महफूज़ किया। लिथियम 162 बिलियन लिथियम जो सबसे ज़्यादा इस वक़्त दुनिया के अंदर जो लिथियम है, जिसकी ज़रूरत है जी, बैटरी लिथियम बनाने के लिए, लिथियम भी ये वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सबसे वहाँ पे ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान में। जी, अफ़गानिस्तान के अंदर है। फिर आप ये देखिए कि ये भी ना भूलें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भी जो है बहुत सी मादनियात से नवाज़ा हुआ है। पाकिस्तान ने भी अपनी एटमी कुव्वत के लिए वो बाहर से ज़्यादा मवाद नहीं मँगाया, जो जो चीज़ें ज़रूरत है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो पाकिस्तान के अंदर वाक़ई मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियत दी है। पाकिस्तान को अपने अल्लाह ताला ने ऐसे साइंसदान भी दे दिए कि जो उसकी जो है प्यूरीफाई करके उस अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस वक़्त दुनिया में एक अहम मुकाम पर है पाकिस्तान भी। इसलिए हमें खदशा भी है कि ये जंग का मरकज़ ना बने, लेकिन उनको भी पता है कि अब जंग वो जंग नहीं होगी, कोई रवायती जंग हो या कोई ऐसी बात हो। अब मिनटों की बात होगी और मिनटों की बात जब हो जाए, तो सबको अपनी जान प्यारी होती है। चलिए सर, वी हैव टू गो ऑन टू द ब्रेक इंशाल्लाह। इसके बाद ब्रेक के बाद इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। टिल देन अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिवाइव एफएम 94.2। आई एम योर होस्ट नवाज़ राजा पाकिस्तानी विद योर वीकली प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक। और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर समीला मलिक साहब और हम डिस्कस कर रहे हैं ऑकस। और इस वक्त हम जो प्रोग्राम के इस हिस्से में डिस्कस करना चाह रहे हैं वो मुआशी पहलू जो है पाकिस्तान के लिए इस डील का। तो उसके ऊपर सब बात कर रहे थे, जैसे अभी इस ऑकस की डील के बाद जो फ्रांस कोशिश कर रहा है यूरोप के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया ने यूरोप के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रही है, तो फ्रांस अब वो यूरोपीय यूनियन के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि वो इस डील को मज़ीद डिले कर दें। तो पाकिस्तान को भी कुछ मुआशी तौर पे देखना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे इस डील से फ़ायदा उठा सकता है कि चाइना के मज़ीद जो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके मज़ीद करीब हो जाए। जैसे हमने सी पैक चाइना ने शुरू करवाया, काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई, मगर हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों से ये बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। आई डोंट नो हम अपने पाकिस्तान के अंदर वो बिज़नेस जो वेंचर्स हैं उसको क्यों नहीं पलने देते? तो वो काफ़ी स्लो हो गया। तो अब आप समझते हैं कि कुछ शायद हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान जो इसके ऊपर सोचें और इस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करें? देखिए, पहले तो मैं आपकी आखिरी बात का जवाब मैं पहले दे दूँ कि पाकिस्तान के सी पैक के ऊपर अमल दरामद जो है, वो स्लो नहीं हुआ। होता ये है कि मैं खुद भी एक इंजीनियर हूँ और बहुत से जब इब्तदाई काम शुरू किए जाते हैं, तो बहुत तेज़ी से नज़र आते हैं कि बहुत से इलाके को कवर कर लिया जाता है। पर जब उसके ऊपर जब स्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ें जब बनाई जाती हैं, दैट विल टेक अ टाइम। वो टाइम लेती हैं और हमें मालूम होता है कि भई आप देखिए ना एक पुल है, पुल के लिए अगर शुरू करें तो कहें जी एक ही जगह पे 6 महीने से लगे हुए हैं, वही पुल ही नहीं तामीर हो रहा। हालाँकि उसकी ज़रूरत होती है, मतलब है। अब आप सी पैक कुछ छोटा-सा मंसूबा नहीं है, ये बहुत बड़ा मंसूबा है। यानी काशगर से लेके और ग्वादर तक इसे आना, उसकी जो ट्रेन का
بھی لانا، پھر اس کو پاکستان ساری کو اس کے ساتھ منسلک کرنا، ان سڑکوں کا ایک بہت بڑا جال ہے. اس کے اندر خالی سڑکیں ہی نہیں ہیں، اس کے اندر پل بھی ہیں، اس کے اندر تجارتی منڈیاں بھی ہیں، اس کے اندر دوسرے شہروں کے ساتھ ملانا بھی ہے، پھر پاور ہاؤسز بھی اس کے ساتھ شامل ہیں. پھر یہیں سے پھر ایک ٹرین جو ہے اس کا ٹرین جائے گی جو کہ یعنی سرحد سے جو ہے کابل کی طرف جائے گی، اور کابل سے پھر جو ہے وہ ریشے کی ریاستوں ازبکستان ترستان کی طرف جائے گی. اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے کچھ سال پہلے ٹاپی کا ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں پاکستان بھی شامل تھا. وہ ہندوستان نے اور دوسرے ملکوں کے امریکہ کے ساتھ مل کے اس ٹاپی منصوبے کو ڈیلے کر دیا تھا. اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی ایران کے ساتھ بھی پائپ لائن کی ایک ڈیل بنی تھی، جی امریکہ نے روک دیا، پابندی لگا کر روک دیا. اب وہ بھی ایران کی جو پائپ لائن وہ بھی بالکل تیار ہے. ایران اپنے خطے کی ساری تعمیر کر چکا ہے، پاکستان بھی اس کا تقریباً 70% حصہ تعمیر کر چکا ہے، اس سے صرف کنیکشن باقی ہے. یہ بھی اب چیز مگر وہ پائپ لائن انڈیا تک جانی ہے نا سر. نہیں. اب انڈیا تو ہم سے جائے گی نا، جب انڈیا نہیں اس میں ہم انڈیا کو کیوں دیں گے؟ ہم انڈیا کو کیوں دیں گے مطلب ہے، یعنی انڈیا تک انڈیا کو کیوں دیں گے؟ مطلب اگر انڈیا لے گا تو پھر ہمارے مفادات کہاں ہیں پھر؟ مطلب ہے یہ تو یہی تو بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اگر انڈیا جو ہے ہمارا جائز پانی روک رہا ہے تو ہم اپنی سرزمین سے اسے انرجی کی چیزیں کیوں مہیا کریں گے؟ مگر یہ ڈیل انیشلی تو ایسے ہی ہوئی تھی نا، ایران پاکستان اور انڈیا کے اندر. ڈیل جب اس وقت ہوئی تھی اس وقت اور بھی بہت سی چیزیں سامنے تھی. ہمیشہ جو ڈیل ہوتی ہے اس کے اندر جو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ دور بھی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں کیا ہوگا. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح پہلے آپ کے پچھلے پروگرام میں بات کہی تھی کہ چین نے باقاعدہ طور پہ ایران کو بھی یہ بات کہہ دی ہے، اسے بارو کرا دیا کہ ہمیں افغانستان سے اب کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم ہو سکتا ہے کہ افغانستان کو اگلے چند دنوں میں یا ہفتوں میں اسے تسلیم بھی کر لے. ہم جی افغانستان کے ساتھ ہمارے معاشی مفاد جڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے اس معاشی مفاد کی سیکیورٹی کے لیے طالبان کے ساتھ ان سے گفت و شنید و مذاکرات میں مصروف تھے، جس اب ہمیں اس اطمینان میں ہے. اس لیے آپ بھی ہندوستان کی زبان بولنا بند کریں. پنچشیر کے بعد آپ کو یاد ہوگا ایران نے ہندوستان کی زبان بڑی بولنی شروع کر دی تھی، اس کو باقاعدہ بتایا گیا ہے. چین باقاعدہ طور پر اس میں خود کود گیا ہے کیونکہ چین کے اپنے مفادات ہیں اس کے اندر. پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ چین نے ایران کے ساتھ $460 بلین کا معاہدہ کیا ہے. یہ ایران کی ہسٹری کا سب سے بڑا معاہدہ ہے، بلکہ خطے میں سب سے بڑا معاہدہ ہے یہ مطلب ہے. اور ایران کو پتا ہے کہ اس کے لوز ہونے کے بعد جو ہے میرے زمین پہ پاؤں نہیں ٹکیں گے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری جو بڑی بات ہے کہ چین جو ہے اس ایران سے $40 بلین کا سالانہ تیل لے رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں سعودی سے بھی وہ تیل لے رہا ہے. اور سعودی نے باقاعدہ طور پہ چین کو یہ آفر کر رکھی ہے کہ اگر یہ تیل 40 بلین ہے تو ہم سے لو، تو ہم ایران سے 10% تمہیں زیادہ سستا دیں گے. یعنی $4 بلین کی سیدھی وہاں پہ اسے چین کو پروفٹ، لیکن چین ابھی وہاں پہ نہیں جا رہا. ایران کو اس بات کا علم ہے کہ وہ کہاں رہے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایران جو امریکہ ہے اس نے پہلے کہا تھا، جو بائیڈن کی پہلی تقریر پر اگر آپ دیکھیں تو اس نے کہا تھا کہ طالبان کبھی بھی کابل پہ ہم قبضہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہم بہت بڑی فوج چھوڑ کے آئے ہیں، 3.5 لاکھ مسلح فوج چھوڑ کے آئے ہیں، اسلحے کا پہاڑ چھوڑ کے آئے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کس طرح وہ سارے کے سارے 3.5 لاکھ کس طرح موم کی گڑیا بن کے سارے پگھل گئے مطلب ہے. اور اس کے بعد جو پہلے اس نے جو ڈرون حملہ کیا، اس نے یو اے سے جو ڈرون حملہ کیا، اس کے حالانکہ اس کے پاس قطر کے اندر بہت بڑا ایک اڈا ہے جو قطر نے بنا کے دے رکھا ہے اسے. اور اس کے انہوں نے دیکھ لیا کہ مالی طور پہ یہ وائبل نہیں ہے اتنی دور سے ڈرون حملہ افغانستان کے اوپر کرنا. اس کے لیے وہ اپنا یو ایس رونالڈ ریگن جو بحری بیڑا ہے وہ کراچی کے بارڈر کے اوپر لے کے آئے ہیں. کراچی کی پانی کی جو سرحد لائن کے اندر وہ لے آئے ہیں جہاں ان کا حق ہے. اس سے آگے وہ نہیں آئے. اس لیے نہیں آئے یہ نہیں کہ وہ ہم سے ڈرتے ہیں یا کچھ کریں گے نہیں، مطلب ہے وہ ان کے ذہن میں بھی چیزیں ہیں کہ اگر دیکھیں ہر جو بڑے بڑے جو ملک ہوتے ہیں وہ اپنے تمام پلان تیار کرتے ہیں، پلان اے بی اور سی، اگر یہ ہو جائے پھر یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے. اسی زمانے میں اگر جب یہ ان کا بحری بیڑا جب آ رہا تھا تو لازمی بات ہے کہ اگر وہاں سے ڈرون حملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے دو ہی فضائی حدود ہیں، یا ایران ہے یا پاکستان ہے. ایران کو چین تبدیل کر چکا ہے، اب باقی رہ گیا پاکستان. تو جاوید باجوہ نے یورپی وزیر خارجہ کو بلا کے اس سے جو بات کی ہے کیٹاگوریکلی یہ اعلان کر دیا. اس نے کہا کہ پاکستان اب مزید کسی جنگ کا حصے دار بننے کو تیار نہیں ہے، نہ ہوگا. اس سے پہلے ایبسولوٹ ناٹ کا بھی سلوگن جا چکا ہے ان کے پاس، یہ بھی ایک چیز چلی گئی ہے. اب وہ کیا کریں؟ اب وہ اگر وہ اب دیکھیے اس حوالے سے اس چیز کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ پچھلے دنوں
5 ملکوں کی انٹیلیجنس کے جو چیفs ہیں ان کی میٹنگ پاکستان میں ہوئی ہے، جس کی میزبانی فیض حمید نے کی، ہمارے آئی سی کے جو سربراہ ہے۔ 5 ملکوں کی پہلے یہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں جس سے ہم نے آج ذکر کیا ہے، یہ ان کے ذہنوں میں بھی ہیں کہ کیا ہونا ہے، فیوچر پلان کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ یعنی بینگ اے کنسلٹنٹ ہم لوگ جو ہے 50 سال اگلا ملکوں کو بنا کے دیتا رہا ہوں میں۔ ہماری جو کمپنی، ہم جو کام کرتے ہیں، ہم ملکوں کو 50 سال اگلا منصوبہ بتاتے ہیں کہ 50 سال کے بعد آپ کی ٹریفک کہاں ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لمبی چوڑی بات ہے، ریلیونٹ نہیں ہے لیکن بتاتا ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملکوں کے یہ جو کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پلاننگ نہیں کرتے ہوں گے؟ ہاں جی، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے۔ ہاں جی، اب بابا اقبال تو بہت پہلے یہ بات کہہ گئے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے نہ اس کی سنی نہ کسی اور کی سنی۔ اس کا یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جغرافیائی حیثیت سے ایسی نوازا ہے۔ جگہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے سجدے میں شکر سجدہ شکر بجا رہے ہیں تو بھی کم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا بروقت پاکستان کو ایک بڑی مؤثر ایٹمی قوت بھی بنا دیا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ۔ میں آپ کے ناظرین پھر بھی ہم معاشی طور پہ ابھی تک بہت برے حالات کے اندر ہیں، نہ ہم ترقی کر پائے ہیں، نہ ٹھیک ہے ہم بہت اچھی بات ہے کہ ہم ایٹمی پاور بن گئے ہیں، ایٹمی پاور بننے کے باوجود ہم اپنے ایٹمی بجلی گھر نہیں یہ بھی پراپر بنا سکے کہ چلیں اپنی بجلی کی ضروریات ہی پورا کر لیں، بہت زیادہ پیچھے ہیں ہم۔ بد نصیبی یہ ہے، دیکھیے میں آپ کو بد نصیبی یہ ہے کہ ہم پچھلے 70 سال سے جب سے قائد اعظم ان کی ٹیم کے لوگ گئے ہیں، اس کے بعد ہمیں مخلص سیاسی قیادت مل ہی نہیں سکی۔ ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، پھر اس کی اصلاح بھی، اس کی روشنی میں اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ ہے، ابھی ہم نے راستہ مدینہ کا نعرہ لگایا، ہاں جی، راستہ مدینہ کا نعرہ لگایا، لیکن اسے جو مدینے میں بیٹھے ہوئے ان کے فطرانے پہ ہم نے یا ان کا فطرانہ کو اپنی قوم میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ کیا یہ عزت دار قومیں ایسی کرتی ہیں؟ اور پھر اپنے ساتھ جتنے بھی بندے رکھے وہ بے ایمان اور جھوٹے رکھے ہیں۔ آپ کے ساتھ دیکھیے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چلے ہم نہیں کہتے جھوٹے بے ایمان، ہم کہتے ہیں آپ نے خود جو اپنی جے ٹی ٹیمیں بنائی تھیں، آٹے کے اوپر، چینی کے اوپر، ادویات کے اوپر، جو ٹیمیں بنائی تھی آپ نے، جو کمپنی بنائی تھی جے ٹی، ان کی رپورٹوں سامنے لائیں، ان کے مطابق کام تو کریں آپ۔ آپ اندر کھاتے بیٹھ کے این آر او دے دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ہزاروں اربوں خربوں روپے تو آپ کی جے ٹی جو ہے ان لوگ ادھر نکال رہی ہے جو کھا گئے ہیں، ڈکار مار گئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ لیکن یہ میرے پاس صرف 3 منٹ رہ گئے، انہی باتوں کے اندر ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا بندے کا ایماندار ہونا کافی ہے کسی جاب کے لیے، یا اس کے لیے اس جاب کے اہل ہونا بھی بڑا لازمی ہوتا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے ایک گزارش کروں، ایمانداری ایک پہلی ایک صفت ہے ایماندار ہونا۔ جہاں تک اہل ہونے کی بات ہے، آپ دیکھیے آپ سارے کام خود تو نہیں کرتے۔ آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، بجلی آپ کو کوئی سپلائی کر رہا ہے، گیس آپ کو کوئی سپلائی کر رہا ہے، خوراک آپ کہیں سے لا رہے ہیں، یعنی آپ یعنی اور چیز سب لا رہے ہیں۔ مطلب ہے اگر آدمی ایماندار ہو، اور ایمانداری گڈ ایڈمنسٹریشن سکھاتی ہے آپ کو اگر ایڈمنسٹریشن آتی ہے، اور یہ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی جو 100 کمپنی چلا رہے ہیں، بڑے بڑے جو کارپوریشن بنے مگر ہوئے ہیں۔ سر جاب اہلیت ہونا کسی جاب کے لیے سب سے پہلے زیادہ اہم نہیں ہے؟ سب سے پہلے کہ آپ دیکھیں گے وہ اہل ہے، پھر اس کے بعد اس کی ایمانداری کو چیک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اہلیت کے بھی پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ جی اگر ہم قرآن ہی سے نہ سبق حاصل کریں، اوفو بل ہے تو ہم تب پورا نہیں کر سکے آج تک۔ جو نعرہ لگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ معجزاتی ریاست لی تھی، کیا ہم نے اس پہ عمل کیا؟ ہم نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ ایسی ریاست ہمیں مہیا فرما جس میں کلمہ جو قرآن پورا نافذ کر سکے، کیا ہم نے اس پہ عمل کیا آج تک؟ اوفو بل وعدے کی خلاف ورزی ہم کرتے ہیں۔ 47 مرتبہ روزانہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمارا وزیر اعظم ہی کتاب سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا تھا، اب اس نے بھی کہنا چھوڑ دیا۔ مگر بات اسی کی طرف لے کر آؤں گا، صرف 1 منٹ رہ گئے، بندے کا ایماندار ہونا لازمی ہے یا بندے کا اہل ہونا بہت امپورٹنٹ ہے؟ میں نے آپ سے کہا ایماندار ہونا پہلی شرط ہے، اور اللہ جب آپ ایماندار ہوں تو اللہ اپنے ایماندار آدمی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اہل آدمی کے ساتھ کے جڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے اوپر بھی سر رحم و کرم فرمائے، اور انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ امید ہے کہ ہاں جی، یہ امید ہے کہ پاکستان پاکستان کے یہ اندر حالات پاکستان بدلیں گے۔ یہ پاکستان حضرت صالح کی اونٹنی ہے، انشاءاللہ آپ گھبرائیں نہیں۔ ہاں بالکل، وہ تو مجھے پتا ہے، جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا وہ خود بخود تباہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایگزیکٹلی آپ نے تکمیل بہرحال، کرنے کی بات کی تھی۔ ہاں جی، اسی گڈ نوٹ کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پروگرام سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر اسی انٹرنیشنل موضوع کے اوپر، اسی طرح کے موضوع کے اوپر بات کریں گے، اور دیکھیں گے اس کے اثرات جو ہمارے ملک پاکستان کے اوپر کیا پڑیں گے، اور ہم ایز اے پاکستانی اپنے پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹل دین سر، السلام علیکم سر۔ السلام، بہت شکریہ۔